मुस्तकिल आप सुन रहे हैं। और जैसा कि आपको याद होगा पिछली मजलिस में मैंने अर्ज़ किया कि जो मुहिम हुई और जो कोशिशें जारी रही तो उनका नतीजा भी वापस मिलने लगा। और अभी तक जो हालात थे वो इस तरह थे कि कूफे के बाहर और बड़ी बड़ी मुहिमों में मसरूफ़ रहे, कि वो अब्दुल्लाह इब्न मुती का मामला हो या मुसअब इब्न ज़ुबैर का मामला हो। तो इसमें एक काम ये हुआ कि जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ ये लोग शामिल थे उनको थोड़ा सुस्ताने का मौका मिल गया और वो आराम जो जहाँ छुपा था वो वहाँ छुपा बैठा। इसी में कुछ लोगों के जहन में ये बात भी आई कि मुख्तार ने ये जो हुसैन का बदला लेने की जो बात कही थी ये हुकूमत की लालच में कही थी, और अब क्योंकि वो हुकूमत मिल गई लिहाजा सब कुछ भूल गए, जैसा कुछ इरादा उनका नहीं है, ऐसा भी लोगों के जहन में ख्याल आया। लेकिन ऐसा था नहीं हकीकत में, लेकिन लोगों के जहन में ख्याल आया तो जनाब इब्राहिम इब्न मालिक अशतर जनाब मुख्तार के पास आया और उन्होंने कहा कि लोगों के जहनों में ये बातें चल रही हैं, लोग इस तरह की सोच रहे हैं, तो उनको जो उनका गुमान है उसे यकीन में बदल दिया जाए कि थोड़े दिन और ये काम टाला जाए, ताकि उसकी वजह ये बताई उन्होंने कि क्योंकि हम बाहर के दुश्मनों से एक तरफ ज़ुबैरी जो हुकूमत कर रहे हैं मक्के में और एक तरफ मरवानी जो हुकूमत कर रहे हैं शाम में, तो ये दो बड़ी हुकूमतें और बीच में हम, तो हमारा उनसे सीधा मुकाबला दोनों तरफ से। अब अगर ये जो कूफे में और जो शहरों में छुपे हुए हैं अगर इनसे भी इसी साथ शुरू कर देंगे तो फिर यहाँ घर में और बाहर दोनों तरफ देखना एक मुश्किल काम हो जाएगा। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि थोड़े दिन इनको और नज़रअंदाज किया जाए पहले उन बड़े दुश्मनों से, और अगर इन्हीं से शुरू कर दिया तो जो सबसे बड़ा दुश्मन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है वो क्योंकि अभी है मौजूद नहीं, वो वहाँ शाम में बैठा हुआ लश्कर की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ ये भूल गए। हालांकि ऐसा था नहीं कि लगना चाहिए कि भूल गए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जनाब इब्राहिम की जो राय होती थी उस पर ज़्यादातर वो राय होती थी जिन पर जनाब मुख्तार अमल ज़रूर करते थे और पूछते भी थे उन्हीं से कि ज़्यादातर बातें उन्हीं से राय लेते थे, जानते थे कि समझदार हैं और ये हालात जंग के और जो भी हैं वो अच्छे से समझते हैं। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि अब्दुर्रहमान इब्न मोहम्मद इब्न अशस को बुलाएं कि मोहम्मद इब्न अशस वो करबला में मौजूद था और इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ तलवार चलाई, और ये उस वक्त मूसल का गवर्नर था किसकी तरफ से? अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की तरफ से। तो उसके बेटे को बुलाया, अब्दुर्रहमान नाम था उसका, और उसको बुलाया और उसे खिलत वगैरह दी और पैसे वगैरह दिए और बड़ा इकराम किया, बड़ा ताज़ीम की उसकी। उसने कहा ये कैसा बदलाव है कि ये तो भाई जानी दुश्मन है, ये हमें मतलब प्यार से बात कर रहा है। और फिर कहने लगे कि ऐसा है कि मैं चाहता हूं देखा इराक के ज़्यादातर शहरों पर हमारी हुकूमत है और तुम कूफा चले आओ और तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ, मतलब ऐसी बातें लिखी और भी कुछ वादे वाइद कर लिए उसी खत में। तो खत देखा तो पहले तो अपने बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज, तुम ऐसे कैसे हो गए और मुख्तार इतने बड़े कैसे हो गए, कौन से अमीर हो गए कि तुम उनके खत लेके हमारे पास हो, कासिद बने उनके, और किसने उनको अमीर बनाया? तो कहा कि हज़रत मोहम्मद अहमद ने उनको इजाज़त दी। तो कहा कि नहीं ये हमें जाल में फंसा रखा, वो भी होशियार आदमी था, चालाक आदमी था, वो कह रहे नहीं जाल में फंसा रहे हैं, यहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल है तो हम वहीं पहुंच जाएंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा, तो ये हमें जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसने अपने दोस्त को बुलाया जिसको वो बहुत मानता था, पूछा कि ये बताओ क्या करना चाहिए। तो उसने कहा देखो इब्न ज़ियाद से तुम्हारी बनती नहीं, उससे तुम्हारी दुश्मनी है, तो उधर तुम जा नहीं सकते हो, खुरासान की तरफ तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि वहाँ के लोग तुमसे बड़ी नफरत करते हैं, एक ही रास्ता बचा है, उधर से ऑफर हुआ है, लिहाजा वहाँ चले जाओ। तो इसने के सूरत से तैयारी बनाई कि चलते हैं। तो अब ये अपने 5000 जो साथी थे इसके लश्कर उनको लेके मूसल से चला
اب موصل والوں نے اسے گھیر لیا. انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھو تمہیں ہم خراج دے چکے ہیں, ٹیکس جو دیا جاتا تھا حکومت کو تمہیں ہم خراج دے چکے ہیں, اب تم پورا خراج لیے جا رہے ہو یہاں سے. اب اگر ادھر دوسرا کوئی آ گیا, یعنی عبد الملک ابن مروان کی طرف سے یا عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے خراج مانگنے, جو حاکم آئے گا وہ مانگے, اس کو ہم کہاں سے لا کے خراج دیں گے, یا تو پیسہ واپس کرو. تو اس نے کہا نہیں, کوئی واپس نہیں ہوگا, یہ لے کے سب وہاں سے چل دیا. لوگوں نے اس کے اوپر بڑی لعنت ملامت کی اور لوگوں نے اس کی طرف دیکھ کے تھوکا بھی اور سب کچھ ہوا, لیکن یہ لے کے اب کوفہ پہنچ گیا. جب کوفہ پہنچا تو جناب مختار نے خیر مقدم کے استقبال کو اپنے ساتھ بٹھایا, شربت وغیرہ پلایا, تو ان کا دل میں تھوڑی بات آئی کہ ہاں حالات بدل چکے. اب ان کو بھی یہی یقین ہو گیا کہ مختار نے سارا کچھ حکومت کے لیے کیا تھا اور مطلب قاتلانہ امام حسین سے کوئی لین دین نہیں. اب جب موصل سے انہیں بلا لیا, اب موصل خالی ہو گیا, وہاں کوئی گورنر نہیں, کوئی حاکم نہیں ہے. اس سے پہلے عبداللہ بن زبیر کی طرف سے حاکم تھا وہاں پر. تو جناب ابراہیم نے رائے دی, کہا کہ آپ اپنا گورنر وہاں بھیج دو, اپنی طرف سے ایک آدمی کو حاکم بنا کے وہاں بھیج دو. اور کس کو بھیجا جاتا ہے؟ عبد الرحمن ہمدانی تھے, بہت پڑھے لکھے اور بہت سمجھدار انسان تھے. تو کہا عبد الرحمن ہمدانی کو وہاں موصل میں گورنر کے طور پہ بھیجو. عبد الرحمن ہمدانی کو بلایا گیا اور کہا کہ ٹھیک آپ جا سکتے ہیں. ان کا ٹھیک, میں چلا جاؤں گا. تو وہ گورنر بن کے وہاں 1000 سپاہیوں کے ساتھ موصل. جب وہ موصل پہنچے تو 18 دن ہوئے تھے موصل پہنچے ہوئے, کہ ان کو خبر ملی کہ حسین ابن نمیر 8000 کا لشکر لے کے اور بصرہ پہنچ گیا ہے اور وہ موصل کی طرف آ رہا ہے. تو یہ وہاں سے کیونکہ 1000 کی فوج, یہ ٹکریز چلے گئے. ٹکریز سے انہوں نے خط لکھا جناب مختار کو, مجھے کیا کرنا چاہیے, اگر جنگ کرنا ہے تو لشکر اور بھیجو تو ہم جنگ اس سے کریں, یا مجھے واپس آنا ہے, کیا ہونا چاہیے. تو جب یہ خط یہاں آیا تو انہوں نے یزید ابن انس, ایک بہت بڑے چاہنے والے تھے اہل بیت کے, یزید ابن انس کو بلایا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور وہاں اتنا لشکر آ چکا ہے, تو آپ جائیں گے, آپ وہاں جا کے وہ گورنر بن جائیں. انہوں نے کہا گورنر بننے نہیں جا رہا ہوں, لیکن میں جنگ کرنے ضرور جاؤں. تو کہا کتنی فوج چاہیے, تو سامنے 8000 تھی. تو انہوں نے اپنے چنندہ کہا 3000 کی فوج میرے لیے کافی ہوگی. یہ حوصلہ تھا کہ جان رہے کہ سامنے 8000 لوگ ہیں اور ان کو سفر کر کے جانا ہے. تو کہا 3000 لوگ میرے لیے کافی ہوں گے, 3000 کی فوج مجھے دے دیں. کہا ٹھیک ہے. اگلے دن جگہ معین ہوگی کہ لشکر وہاں جمع ہو جائے, فوج والے وہاں جمع ہو جائیں اور یہ لشکر یہاں سے روانہ ہو. اب ورقہ ابن غالب جو ان کے ساتھی تھے, یعنی یزید ابن انس کے ساتھ میں آپ بھی جائیے, یہ لوگ وہاں چلے. شہید ابن شہاب, یہ سب ساتھی لوگ بھیجے گئے. اب یہاں سے یہ لشکر 3000 کا لشکر لے کے یہ یزید ابن انس, تو لکھا ہوا کہ جب یہ نکلے ہیں وہاں سے کوفے سے, تو کوفے والے رو رہے تھے. رونے کی وجہ یہ تھی کہ یزید ابن انس بہت زاہد, پارسا اور بہت نیک آدمی گزرے اور بہت سخی تھے, غریب پرور تھے, لوگوں کی امداد بہت کرتے تھے. تو سارا کوفہ رو رہا تھا, کوفے کے اکثر لوگ. تو یہ نکلے اور انہوں نے سب کو سمجھایا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں. الغرض یہ سفر طے کرتے ہوئے اگر راستے میں جب یہ پہنچے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. طبیعت بس ہو گیا, زیادہ ہی خراب ہو گیا. تو وہاں سے یہ سامرا کی طرف مڑ گئے اور پھر وہاں سے یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے راستے میں جگہ پہ رکے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ امام حسین صاحب السلام تشریف لائیں اور ان کے بعد ان سے ملاقات کی ہے اور بتایا کہ ہم تمہیں بہت پسند کرتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں. اور یہ ساری باتیں جب خواب دیکھا تو انہوں نے اس کا مطلب گھر بھی تمہارے ساتھی ہیں, وہ بھی ہمارے دل سے عزیز ہیں. پھر آگے بڑھے, پھر جب رات میں پھر خواب دیکھا تو انہوں نے اب جو خواب دیکھا تو خواب یہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چاند ہے اور اس کے ساتھ ستارے چل رہے ہیں, اور حدیبیہ پہنچ کے وہ چاند زمین میں چلا گیا اور ستارے باقی رہ گئے. تو انہوں نے دوسرے دن اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ میری وفات بہت قریب ہے, کیونکہ جو خواب میں نے دیکھا اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ چاند میں ہوں, ستارے تم سب میرے ساتھی ہو, تم سب بچ جاؤ گے اور میں اس دار پانی سے رخصت ہو جاؤں گا, میری وہ بات ہو جائے گی. یہ کہہ کے پھر طبیعت ان کی دھیرے دھیرے اور زیادہ بگڑتی گئی. اب جب یہ بالکل حدیبیہ پہنچ گئے اور وہاں سامنے لشکر, ادھر شام سے ربیعہ ابن مخارق وہ لشکر لے گیا 5000 اس کے ساتھ. ان کا آمنا سامنا ہو گیا. جب آمنا سامنا ہوا تو دونوں طرف سے وہ فوجیں اپنے سامنے ہیں. اور اچھا, ادھر عبد الرحمان سے انہوں نے ملاقات کی تو عبد الرحمان نے ان کو جو اپنا لشکر تھا 1000 کا وہ بھی ان کو دے دیا. اور ایک روایت میں کہ وہ کوفہ واپس پلٹا, ایک روایت میں کہ وہ وہیں ساتھ میں رہی یزید بن انس کے.
اب دونوں لشکر تیار ہو گئے. یزید ابن انس کیونکہ بیمار ہیں تو انہوں نے ورقہ ابن غالب سے کہا کہ تم کسی پہ سالار ہو, اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد شہید ابن شعار ہوں گے. اس کے بعد انہوں نے ترتیب بتا دی کیسے سے ہونا چاہیے. اب یہ لشکر دونوں آمنے سامنے, ایک اتنی دور سے سفر کر کے گیا ہے اور ایک قریب میں لشکر. تب پہلے وہ ہوتا تھا کہ اکیلے اکیلے آدمی لڑتے تھے تو وہ اکیلے لوگ آنے لگے اور ایک دوسرے سے پکارتے تھے کہ کون میرے مطابق ہے, کون میرے مطابق ہے. تو ادھر سے عمر ابن مسلم نام کا ایک آدمی, اس کا بھائی, تو ادھر سے ورقہ, چونکہ یزید ابن انس بیمار ہے, مریض تھے, وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے, ان کی حالت بہت ناساز ہے. تو جب ادھر سے ورقہ نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ تو وہی تو ہے جس نے کہ امیر المومنین کے بھتیجے کو شہید کیا تھا؟ اس نے کہا میں وہی ہوں. تو آج تو تم صحیح موقع پہ آیا اور آج اس کا اسے بدلہ لینا ہے. نیزہ لے کے آگے بڑھے اور وہ بھی بڑے جوش و خروش میں کہا کہ ابھی جا کے کام تمام کرتے ہیں. لکھا یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیزہ بھی بڑھ کے مارا, نیزہ اس کے پیٹ میں لگ کے دوسری طرف سے اور وہ زین سے سیدھا زمین پر. اس کے بعد پھر ایک انسان نکلتا ہے ادھر سے, اب وہ چلا کے پکارتا ہے کون ہے, تو یہ پھر ادھر سے نکلے. انہوں نے جیسے نکلے تو یہ پہچان گئے کہ کون ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تو نے جنگ صفین میں امیر المومنین کے 8 اصحاب شہید کیا, کہاں, اور آج تمہیں بھی مار دوں گا, آج تمہیں تو انہوں نے کہا کہ آج تو اس کا بدلے لینے کا وقت ہے. تو وقت بتائے گا کون کسے مارتا ہے. لکھا یہ کہ تلوار چلنے لگی اور بہت دیر تک مطلب وار سے ادھر سے ادھر سے وار ہو رہے ہیں دوسرے کے اوپر. اس کے بعد نیزے کے وار ختم ہو گئے, پھر تلوار سے شروع ہو گئی لڑائی. تلوار سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کمر پکڑ کے اس کو جو زمین کو پٹکا ہے اس کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی, وہ جو زمین پہ گرنا تھا. تو پھر ادھر سے آدمی نکلتا ہے. اچھا یہ لوگ جو گئے ہیں ان سے مختصر سا لشکر ہے, سامنے ہزاروں, یہ 4000 کا لشکر ہے, ان کے پاس بہت زیادہ ہے, مختصر سا لشکر ہے. اور جو سپہ سالار ہے وہ بیمار ہے, وہ مریض ہے, وہ لیٹا ہوا, لیکن پھر بھی ان کے یہ حوصلے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے قدم پیچھے نہیں کھینچنا. کیوں کہ ان کو نا دولت سے کوئی لینا دینا تھا, نہ دنیا کی دنیا داری سے کوئی لینا دینا تھا. ان کا تو ایک ہی مقصد تھا, اسلام کے اوپر اپنی جان قربان کرنا ہے. ان کو جس نے اذیت دی, جو کربلا میں موجود تھا, اسے ہمیں ختم کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں جو بھی قیمت چکانی پڑے, جتنی بڑی قربانی دینی پڑے, اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں. یہی ایک مقصد ہے. اب ادھر سے آدمی نکل کے آ رہے ہیں, ادھر سے یہ اکیلے جاتے ہیں, اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی. تو لکھا یہ کہ دھوپ اتنی تیز تھی کہ دونوں لشکر واپس پیچھے پڑے, دھوپ سے پریشان ہو گیا, حالت ان کی مطلب بالکل تباہ ہو رہی. جب دھوپ میں ٹھہرنا تو واپس آ گئے یہاں اپنے خیمے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد. پہلی جب شام جنگ ختم ہوئی ہے تو اس میں سامنے والے لشکر کے 4000 سپاہی کم ہو گئے. 4000 سپاہی سامنے والے لشکر کے کم ہو گئے. اب یہ ان کا یہ حوصلہ ہے. اب وہ رات آئی, پھر رات میں لوگوں نے, جیسا کہ ان کا دستور تھا, جیسا کہ ان کی روز کا کام تھا کہ رات بھر عبادت میں گزارتے تھے, نماز شب پڑھنا. پھر وہ یزید ابن انس کے پاس گئے اور ان کو سارا ماجرا بتایا, سارے احوال ان کو سنایا. اور احوال سنانے کے بعد اب صبح کا انتظار ہو رہا ہے کہ دوسرے دن کیا ہوگا. اب دوسرا دن آیا, اب جو دوسرے دن کی جنگ شروع ہوئی ہے تو پھر وہی مسئلہ. تو وہ ربیعہ ابن مخارق وہ مطلب جھنجھلاہٹ میں آ رہا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ جو جا رہا وہ زندہ واپس نہیں آ رہا ہے. ماجرا کیا ہے؟ ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے, اتنے لوگ ہیں, سب کچھ اچھا ہے, لیکن جو یہاں سے جا رہا ہے وہ زندہ واپس نہیں آ رہا ہے. کون سا ایسا پہلوان, کون سا ایسا نامی آدمی ہے کہ جو اس طرح سے تلوار چلا رہا ہے؟ اچھا وہاں یہ خبر اٹھ رہی کہ ابراہیم ابن مالک اشتر, تبھی تو اتنی شاندار جنگ ہو رہی, جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا, کیونکہ ان کا مطلب ایک دباؤ بنا ہوا, تو لوگ مطلب ایک دباؤ تھا ان کا, تو گھبراہٹ ہو رہی کہ ابراہیم آئے ہوئے ہیں. حالانکہ وہاں ابراہیم کو دور تک نہیں تھے, وہ تو کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر دوسرے دن کی صبح آئی ہے تو پھر وہ دونوں لشکر آمنے سامنے. انہوں نے ورقہ نے اپنا لشکر لگا دیا اور پھر تیر بارانی شروع ہو گئی. تیر برس میں انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیا, دونوں طرف سے تیر برستے جا رہے ہیں, تیر بارانی ہو رہی. اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہوئی تو ان لوگوں نے سب نے ساتھ ملی اور جو پے در پے حملے کیے تب ان کے پیر اکھڑنا شروع ہو گئے. اب وہ ربیعہ ابن مخارق
جو لشکر کا سپہ سالار، اب وہ جھنجھلاٹ میں خود میدان میں، اب وہ پکارتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب سامنے والے لشکر کا بڑا سردار آیا تو جہاں سے بھی کوئی بڑا آدمی جائے گا تو پھر یہی بڑھتا ہے اپنے گاڑی کیے میدان میں. دونوں نے ایک دوسرے تعارف، تم کون؟ پتا ہے میں فلاں. اب وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے آ کے پڑھ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم گردن قلم کرتے ہیں، بتا رہے ہیں ہمارا سر قلم. تو ورقہ ابن غالب نے کہا آج تیری ماں کو تیرے ماتم میں بٹھا دوں، اس کے بغیر میں واپس پلٹ کے جانے والا نہیں. کہ ہم یہ اتنا لشکر لے کے آئے یہاں تک کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قاتلان حسین سے بدلہ لے رہے ہیں. تو کہا تھا ہم میں کون قاتلان حسین میں سے؟ کہا حسین ابن نمیر خود موجود ہے تیرے لشکر میں، اور وہ تو کربلا میں آگے آ گیا تھا. تو یہ ساری باتیں ہوتے ہیں کہ بعد وہ شروع ہو گیا، وہ کیا کہتے ہیں تلوار چلنا شروع ہو گئی دوسرے. کافی دیر تک تلوار چلنے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے نیزہ اپنا اٹھایا. نیزہ اٹھانے کے بعد کیا مدد کہہ کے جو سینے پر نیزہ مارا، لکھا ہے کہ سینے توڑتا اور پیچھے کی طرف نیزہ. اب وہ گھوڑے کی زین زمین پر گرا اور گرنے کے بعد کہتا ہے کہ وار میرے اوپر سخت ہو گیا، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. یہی جو بھی افسوسناک جملے کہتے ہیں وہ کہتے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اب جو بچے تھے اب ان کا کام یہی رہ گیا تھا کہ ان کو بھاگنا تھا. اب وہ وہاں سے جو بھاگ پائے وہ بھاگے. 300 لوگوں کو اسیر کیا گیا، 300 لوگ اسیر ہوئے. اچھا وہاں سے خط لکھا گیا جناب مختار کے پاس کہ یزید ابن انس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو وہاں یہ خبر پھیلی کہ یہ جنگ ہار گئے اور جنگ میں یہ شہید ہو گئے. اس مطلب کچھ بات کرنے میں یا پیغام پہنچانے میں کچھ ایسا ہوا کہ وہاں یہ خبر پھیلی کہ یزید ابن انس شہید کر دیے گئے اور وہ جنگ میں کچھ ایسا ہو گیا. حالانکہ ایسا ہوا نہیں، تو وہ تو بیماری سے انتقال کر گئے. اور وہیں جب جیت کی خوشخبری دینے کے لیے ان کے خیمے میں پہنچے تو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی اور ورقہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور وہیں پر سپرد خاک کرنے کے بعد یہ لشکر اسیروں کو ساتھ میں اور جو بھی سامان جو ان کے قبضے میں آیا تھا وہ سب لے کے. اب یہ ورقہ کا یہ حوصلہ ہے کہ اب ہم موصل میں داخل ہو جائیں. وہاں سے تھوڑی دور پہ موصل رہ کے کہ وہاں جا کے سیدھے قبضہ کر لیا جائے. لیکن اتنے میں ایک موصل کا ایک بہت رئیس آدمی جو بہت پیسے والا آدمی تھا، وہ دلی طور سے اہل بیت کا محب، تو اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ خط لکھا اور خط ان کو بھیجا. اور خط میں اس نے یہ لکھا بہت خفیہ طور سے کہ عبید اللہ ابن زیاد 83,000 کا لشکر لے کے پہنچ چکا ہے. اب تم اپنے لشکر کی دیکھ لو گنتی اور تعداد اور کیا حالت ہے، اور اس کے لشکر کی یہ حالت ہے 83,000 سپاہی کے ساتھ آیا. لہٰذا آپ جیسا مناسب سمجھو، مجھے بتانا تھا، میں نے بتا دیا. اب تمہارا فیصلہ ہے کہ تم رکنا چاہتے ہو، جنگ کرنا چاہتے ہو یا واپس کوفہ جانا چاہتے ہو، یہ تمہارا فیصلہ. اب انہوں نے اپنے تمام سرداروں کو بلایا. اب کیونکہ یزید ابن انس تو دنیا سے رخصت ہو گئی، ان کی تو وفات ہو چکی ہے، اب سب سے بڑے یہی ہیں ورقہ. تو انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا، کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو ان کے جتنے بھی سردار تھے، اب دیکھیے یہ حوصلہ ہوتا ہے اور یہ جذبہ، ان کے جتنے بھی سردار تھے ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں واپس جانا ہے. جبکہ لشکر مطلب 4,000 سے بھی کم بچا ہے، بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہیں، 4,000 سے بھی کم بچا ہے اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہیں. لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں اپنی طرف سے. سب سرداروں نے یہی کہا کہ آپ امیر لشکر ہیں، آپ اگر رکیں گے لڑنے کے لیے تو ہم لڑنے پر تیار ہیں، آپ واپس چلنے کہیں گے تو اس پہ بھی ہم خوشی خوشی تیار ہیں. کیونکہ ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی چیز حاصل کرنا نہیں، ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ قاتلان حسین سے انتقام لینا. لہٰذا ایک بھی سردار نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں واپس جانا، کہ اب ہمیں 83,000 کی فوج دیکھیے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے یا ہم گھبراہٹ میں آ گئے لہٰذا اب ہمیں واپس چلے جانا ہے. سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسی آپ کی مرضی، اگر آپ رکیں گے تو ہم موجود رہیں گے اور اگر آپ واپس چلنے کا حکم دیں گے تو ہم واپس چلیں گے. یعنی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں رکنا ہے، سامنے 83,000 کی فوج ہو یا 1,00,000 کی فوج ہو، اگر آپ کا حکم ہوگا تو رک کے اس سے بھی ٹکرا جائیں گے. جبکہ 3-4 ہزار اور 83,000 اور جو تازہ دم فوجی ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو تازہ چلے آ رہے ہیں. یہ لوگ تو ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو زخمی ہیں، جو چوٹ کھائے ہوئے ہیں اور اتنی چھوٹی سی تعداد ہے، لیکن پھر بھی ان کا حوصلہ یہی ہے کہ ہم اس سے ہمیں گھبراہٹ نہیں ہے کہ سامنے کتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ہمیں آپ کا حکم چاہیے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس موقع پر. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ سب تھکے ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگ زخمی ہیں، لہٰذا ہمیں کوفے واپس پلٹ کر چلنا چاہیے، پھر اس کے بعد جیسا ہوگا تو ہم لشکر لے کے یہاں پر آئیں گے اور سامنا کریں گے. لہٰذا
اب یہ جو لشکر چلا اور یہ طے پایا کہ ہمیں کوفہ واپس چلے جانا. اب یہاں کوفے میں جب یہ لشکر آیا تو یہاں انتظار ہو رہا تھا اور ظفر کا. اب جب یہ لشکر آیا جناب مختار نے جناب ابراہیم نے بڑھ کے ان کا استقبال کیا. اب یہاں پر بات واضح ہوئی ہے کہ یزید ابن انس کے ساتھ کیا ہوا. تو جیت کی خوشی بھی تھی اور یزید ابن انس کا دنیا سے رخصت ہو جانے کا غم بھی تھا, کیونکہ یزید ابن انس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نہایت زاہد و پارسا اور بہت دیندار انسان ہوا کرتے تھے اور سخی غریب پرور لوگوں کی امداد کرنے والے. لہذا ان کی چلے جانے کا صدمہ جناب مختار کے دل پر بھی تھا اور کوفے میں بھی ان کا گھروں گھروں میں تھا, لوگوں کو صدمہ تھا کہ اتنا نیک آدمی آج دنیا سے گیا. یہ ایک سمجھ لیے ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ جو اب جو سب سے اہم چیز وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ واقعہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے ان واقعات میں وہ کل انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. تو اب یہ ان جو چھوٹے چھوٹے مطلب فوجیں ہیں, مطلب 1000 2000 3000 4000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ٹکرا, اتنے بڑے بڑے لشکروں سے ٹکرا جا رہے ہیں. تو اب ان کا حوصلہ بتاتا ہے کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی دولت سے کچھ لینا دینا نہیں. ہم امام کے نام پر قدم بڑھا چکے ہیں, اب ہم زندہ رہیں گے تو فاتح کہلائیں گے اور اگر کام آ گئے تو ہم شہید کہلائیں گے. دونوں طرف سے ہمارا رتبہ بلند ہے اور دونوں طرف سے ہم خالی ہاتھ نہیں. یہ جذبہ ان لوگوں میں تھا کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی دولت اور جان سب چیز کی بات انہوں نے لگائی اور جو کرنا چاہتے تھے اسے انجام دیا. جو ایک ایک انسان جس کے بارے میں یہ ملتا کہ وہ کربلا میں شامل تھا امام کے خلاف جس نے بھی قدم اٹھائے تھے, ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اور کسی کو بھی مہلت نہیں ملی. یہ بڑا کام ان لوگوں نے کیا. اب آپ چونکہ سفر کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اربعین قریب ہے, 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہم عزاداری کر رہے ہیں اور اس کو پوری زندگی عزاداری انسان کرتا ہے. ایک عزادار جب سے پیدا ہوتا ہے اور جب تک آخری سانس آتی ہے تو وہ عزاداری کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے, اپنے مقصود ایمان کو یاد بھی کرنا چاہیے. یہ اہل حرم کا قافلہ کوفے کے زندان میں کے بعد شام بھیجا گیا. شام میں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں برہنہ سر اونچا و بازاروں میں پھیلائی گئی اور اس کے بعد قید خانے کی مشقتیں برداشت کی. قید خانے میں گھر جانے کی خواہش لیے حسین کے یتیمہ سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. عجیب حال ہے, عجیب منظر ہے کہ چند قیدی ہیں اور قیدی کیا ہیں, آل رسول ہیں کہ جنہیں در بدر گرا کے لایا گیا اور شام کا وہ سجا ہوا دربار جہاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں, پھر شام کا وہ زندان. لکھا یہ ہے کہ اس زندان کے دروازے پر جناب سکینہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پرندوں کو دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ فرماتی بیٹی یہ اپنے اپنے آشیانے کو جا رہے ہیں. جناب سکینہ فرماتی کہ ہم پھر اپنے وطن کب جائیں گے؟ تو جناب زینب تسلی دیتی بیٹی بہت جلدی انشاءاللہ ہم اپنے وطن جائیں گے, ہم مدینے جائیں گے, ہم کربلا بھی جائیں گے. وطن کو یاد کرتے کرتے جناب سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. وطن کو یاد کرتے کرتے حسین کی یتیمہ اسی قید خانے شام میں آپ کی شہادت ہو گئی. وہیں آپ کی ایک چھوٹی سی قبر بنا دی گئی. انصاف سے بتائیے کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا ہوگا, جب یہ لوگ یہ اہل حرم رہائی پا کے چلے ہوں گے تو کس طرح سے سکینہ کی قبر کو تنہا چھوڑا ہوگا, کس طرح سے جناب زینب اس قید خانے سے نکلی ہوں گی کہ اپنی یتیمہ بھتیجی کو کسی قید خانے کے گوشے میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب کوئی چراغ جلانے آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. لکھا یہ ہے کہ جناب زینب جب چلی ہیں تو شام کی عورتیں بہت سی جمع تھیں. جناب زینب فرماتی ہیں کہ شام کی عورتوں اگر شام ڈھلے کسی کو وقت مل جائے, اگر ادھر اس طرف آنا ہو تو ایک چراغ ایک شمع میری سکینہ کی قبر پر جلا دینا. سکینہ کو اندھیرے سے بڑی الجھن ہوتی تھی. یہ کہہ کے
یہ قافلہ رخصت ہوا ہے شام سے چل کے. جناب زینب نے جیسا کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم کربلا جائیں گے. یہ قافلہ جب کربلا پہنچا ہے تو جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی کربلا میں پہلے سے موجود تھے. جب پتا چلا کہ نانا کے صحابی جابر آئے ہوئے ہیں, پہلی بار کوئی اپنا ملا ہے, جیسے ہی جناب سید سجاد کو معلوم ہوا کہ نانا کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری آئے ہیں, سرکار نے بیان کرنا شروع کیا. چوتھے امام نے بیان کرنا شروع کیا, جب ہم یتیم ہو گئے, میرا بابا 3 روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. جب یہ خبر جناب زینب کو معلوم ہوئی ہے, جناب زینب نے بیان کرنا شروع کیے, اے چچا جابر, ارے آپ کو خبر بھی ہے کہ میرا بھیا 3 روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا. اسی کربلا کے میدان میں میرا علی اکبر سینے پر ایسا کھا کے سو گیا. اسی کربلا کے میدان میں میرا بھائی عباس شانے کٹا کے سو گیا.